माफी मांगो मेरी माँ से, वरना दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। भरी महफिल में जाजेब की गरज पर अलमा का चेहरा एहसास जिल्लत से सुर्ख हुआ। रात जाजेब की जुनूनी कुर्बत ने इसे इस कदर बेहाल किया कि वो सुबह तक बर्फ की टकोर से खुद को सहलाती रही। सुबह लेट उठने पर शहनाज बेगम ने इस पर तानों की बरसात कर दी तो वो भी अपना जब्त खो बैठी। मुझे माफ कर दे आंटी। वो अपनी अना पर पांव रखते पत्थर दिल शहनाज बेगम के आगे हाथ छोड़ गई। इसके अंदाज पर जाजेब का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया, मगर रात लम्स की तड़प में इसकी आंख खोली तो अलमा कमरे से गायब थी। आपने अपनी माँ को खुश करने के लिए अपने बच्चे की माँ को धुतकारा। आप मेरे बच्चे के बाप कहलाने के लायक नहीं। वो इसका खत पढ़ते, माफी मांगो मेरी माँ से, वरना दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। भरी महफिल में जाजेब की गरजती हुई आवाज ने पूरे कमरे की फिजा मुंजमद कर दी। चंद लम्हे पहले तक जहां लोगों की सरगोशियां सुनाई दे रही थी, वहां वैसी खामोशी उतर आई थी जैसे किसी ने सबकी जुबानें बंद कर दी हो। जाजेब की सुर्ख आंखें अलमा के चेहरे पर जमी हुई थी। इसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत साफ दिखाई दे रही थी। जबड़े भिंचे हुए थे, हाथ की मुट्ठियां सख्ती से बंद थी। पेशानी पर उभरी हुई रगें इसके अंदर भड़कते तूफान की गवाही दे रही थी। अलमा ने नजरें झुका ली। इसका चेहरा एहसास ज़िल्लत से सुर्ख हो चुका था। आंखों में नमी तैरने लगी थी। दिल इस शिद्दत से धड़क रहा था जैसे पसलियों से बाहर आ जाएगा। सामने बैठी शहनाज बेगम के चेहरे पर फतह का इत्मीनान था। वो अपनी बहू को इसी हालत में देखकर भी मुतमईन दिखाई दे रही थी। जाजेब ने एक कदम आगे बढ़ाया। माफी मांगो। अलमा के लब कांपे। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये जवाब जाजेब के गुस्से में मजीद आग भड़ गया। मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी, मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। मेरी माँ से माफी मांगो। कमरे में मौजूद लोगों ने नजरें चुरा ली। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाजेब के सामने अलमा के हक में एक लफ्ज बोल सके। जाजेब अपनी अना के लिए मशहूर था। इसके नजदीक अपनी बात से पीछे हटना शिकस्त के बराबर था। घर के बड़े भी इसके गुस्से से मोहतात रहते थे। अलमा तो फिर इसकी बीवी थी। वो खामोश खड़ी रही। जाजेब ने सर्द लहजे में कहा, अगर आज तुमने मेरी माँ से माफी नहीं मांगी तो तुम्हें मेरी जिंदगी से निकलने में एक लम्हा भी नहीं लगेगा। ये जुमला अलमा के दिल में तीर की तरह उतरा। वो चंद लम्हे जाजेब को देखती रही। इस शख्स को जिसके नाम के साथ इसकी पूरी जिंदगी बंधी हुई थी, इस शख्स को जिसके लिए इसने अपनी मर्जी छोड़ दी थी, अपने ख्वाब छोड़ दिए थे, अपनी खुशियां छोड़ दी थी। आज वही शख्स इसे सबके सामने अपनी जिंदगी से निकल जाने का हुक्म दे रहा था। अलमा ने आहिस्ता से पलकें झुका ली। वो शहनाज बेगम के सामने जाकर खड़ी हो गई। माफ कर दे आंटी। इसकी आवाज बहुत मध्यम थी। शहनाज बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया। अलमा ने अपने हाथ जोड़ दिए। मुझसे गलती होगी, आप मुझे माफ कर दें। इस लम्हे जाजेब की आंखों में एक अजीब सी कैफियत उभरी। गुस्सा जिसे अचानक कम हो गया था। अलमा की झुकी हुई गर्दन देखकर इसके अंदर कहीं कुछ हिला था। वो अपनी बीवी को कमजोर देखना पसंद नहीं करता था। इससे अपनी बात मनवाना पसंद था। अलमा का यूं इसके सामने टूट जाना इससे एक अजीब सा इत्मीनान भी दे रहा था। मगर अलमा के अंदर कुछ टूट चुका था। रात गुजर चुकी थी, वो रात जिसने इसके जिस्म को थका दिया था। जाजेब की जुनूनी कुर्बत ने इसे इस कदर बेहाल कर दिया था कि सुबह तक वो बिस्तर पर बेजान पड़ी रहे। जिस्म में दर्द था, हड्डियों में थकन थी, आंखों में नींद नहीं थी। कई मर्तबा इसे अपने आप को बर्फ की टकोर करनी पड़ी, नहीं तो इससे चला भी नहीं जा रहा था। इसने कई मर्तबा करवट बदली थी। हर बार दर्द की एक नई लहर जिस्म में दौड़ जाती थी। सुबह देर से आंख खोली। शहनाज बेगम पहले इसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। ये घर तुम्हारे मेके का घर नहीं अलमा। यहाँ अपनी मर्जी से सोने के औकात मुकर्रर नहीं होते। अलमा ने थकी हुई आंखों से ने देखा। आंटी, तबीयत बहुत खराब थी। तबीयत खराब थी या रात देर तक अपने शौहर को मसरूफ रखा था?
یہ جملہ علما کے دل پر چابک بن کر لگا. وہ خاموش رہی. شہناز بیگم کا لہجہ مزید سخت ہو گیا. تمہیں اس گھر میں رہنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا. صرف جہانزیب کی بیوی بن جانے سے کوئی اس گھر کی ملکہ نہیں بن جاتا. علما نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے. اس کے اندر کئی دنوں سے جمع خاموشی آج بغاوت پر اتر آئی. میں نے کبھی خود کو اس گھر کی ملکہ نہیں سمجھا. شہناز بیگم چونک گئی. علما کی آواز لرز رہی تھی. میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے، ہر بات برداشت کی ہے، ہر طعنہ خاموشی سے سنا ہے، ہر بار خود کو قصوروار سمجھا ہے. آج بھی میں معافی مانگ رہی ہوں. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مگر ہر بار صرف اس لیے جھکنا کہ سامنے والا طاقتور ہے، یہ بھی انصاف نہیں ہے. شہناز بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا. تم مجھ سے زبان چلا رہی ہو؟ علما نے آنکھیں بند کر لی. اس لمحے سے اندازہ ہو گیا کہ اس نے کیا کہہ دیا. شہناز بیگم نے فوراً جہانزیب کو آواز دی. جہانزیب چند لمحوں بعد کمرے میں داخل ہوا. اس نے علما کو دیکھا، پھر اپنی ماں کو دیکھا. شہناز بیگم نے آنسو بھری آواز میں سب کچھ اپنے انداز میں بیان کر دیا. جہانزیب کے چہرے پر غصہ پھیلتا چلا گیا. علما نے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں صرف ایک التجا تھی. مجھے غلط مت سمجھنا. جہانزیب نے اس التجا کو نظر انداز کر دیا. اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا. ایسا جہانزیب کو لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے. علما معمول کے مطابق خاموش تھی. اس نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی. جہانزیب نے بھی اپنی انا کو ترجیح دی. رات گہری ہوتی گئی. گھر خاموش ہو گیا. کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی. جہانزیب سو گیا. آدھی رات کے قریب اس کی آنکھ کھولی. اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اپنی بیوی کی قربت کے لیے ترس رہا تھا، لیکن محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ اس سے اپنی بیوی کی ضرورت تھی. بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لینا چاہتا تھا، پر بستر خالی تھا. جہانزیب نے فوراً اٹھ کر کمرے میں نظر دوڑائی. علما کہیں نہیں تھی. باتھ روم خالی تھا، بالکنی بھی خالی تھی. کمرے کی الماری کھلی ہوئی تھی. جہانزیب کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا. وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا. علما. کوئی جواب نہیں آیا. اس نے پورا گھر چھان مارا. علما کہیں نہیں تھی. دروازہ اندر سے بند نہیں تھا. میز پر ایک سفید لفافہ رکھا تھا. جہانزیب کے ہاتھ پہلی مرتبہ کانپے. اس نے لفافہ اٹھایا. اندر ایک خط تھا. پہلی سطر پڑھتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچے کی ماں کو دھتکارا. میں آپ کی خریدی ہوئی زرخرید غلام نہیں، صرف آپ کی بیوی نہیں ہوں. آپ کی بیوی ہونے کے علاوہ ایک انسان بھی ہوں. لیکن یہ بات آپ فراموش کر گئے. آپ میرے بچے کے باپ کہلانے کے لائق نہیں. میں نے آپ سے محبت کی تھی، شاید آج بھی کرتی ہوں. اپنی محبت کی سزا بہت بھگت چکی ہوں. آپ کی انا کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں تھی. آپ نے خود کہا تھا میری زندگی سے دفع ہو جاؤ. آج میں آپ کی بات مان رہی ہوں. جہانزیب کی نظریں خط پر جم گئی. اس نے آخری سطر پڑھی. مجھے تلاش مت کرنا، کیونکہ اگر میں آپ کو مل ہی گئی تو میں وہ علما نہیں ہوں گی جو آپ سے محبت کرتی تھی. اس کے بعد کوئی نام نہیں تھا. جہانزیب نے خط کو مٹھی میں بھینچ لیا. اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ غصے کے ساتھ خوف بھی اتر آیا. وہ دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا. علما گھر سے جا چکی تھی، مگر وہ کہاں تھی یہ راز صرف علما اپنے ساتھ لے کر گئی تھی. جہانزیب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی ایک دن ایسے اس طرح چھوڑ کر چلی جائے گی. اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ علما اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے. اسے اپنی انا پر اتنا یقین تھا کہ اسے لگتا تھا علما چاہے کتنی ناراض ہو جائے آخرکار واپس اسی کے پاس آ جائے گی. اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ علما ماں بننے والی تھی. وہ خط کی چند سطروں میں چھپی اس حقیقت کو بھی سمجھ نہیں پایا تھا. اس کے لیے اس وقت سب سے بڑا سوال صرف یہ تھا کہ علما کہاں گئی. جہانزیب نے اچانک پورے گھر کو اپنی آواز سے ہلا دیا. سب لوگ فوراً باہر آئے. نوکر بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آ گئے. اس نے خط میز پر پٹک دیا. میری بیوی گھر سے غائب ہے. مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر علما چاہیے. شہر کے ہر راستے پر تلاش کرو. اس کے گھر جاؤ، اس کے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، اس کی سہیلیوں سے پوچھو. جہاں سے بھی کوئی سراغ ملے مجھے فوراً بتاؤ. مجھے یہ نہیں سننا کہ وہ نہیں ملی. مجھے علما چاہیے. اس کے لہجے میں حکم تھا، غصہ تھا، بے چینی تھی. نوکروں نے سر جھکا دیے. جی صاحب. سب لوگ مختلف سمتوں میں نکل گئے. کسی کو معلوم نہیں تھا
کہ علما کب گھر سے نکلی تھی، کس نے اسے جاتے نہیں دیکھا تھا، رات کی کسے پیر اس نے گھر چھوڑا تھا، اس کے پاس کیا تھا، وہ کس راستے سے گئی تھی، وہ کس سواری میں بیٹھی تھی۔ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ گھر کے دروازے پر کھڑے محافظ سے بھی پوچھا گیا، اس نے بھی یہ کہا کہ اس علما کی باہر جانے کی خبر نہیں ہوئی۔ جہاں کا ذہن سن ہو رہا تھا، وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر گزرتا ہوا منٹ علما کو اس سے مزید دور لے جا رہا ہو۔ اپنے کمرے میں واپس آیا، بستر کی ایک طرف علما کی جگہ خالی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ اس خالی جگہ کو اس شدت سے محسوس کیا۔ وہاں چند گھنٹے پہلے تک علما موجود تھی، وہی علما جو اس کے غصے کے سامنے خاموش رہتی تھی، وہی علما جو اس کی سخت باتیں سن کر آنکھوں میں آنسو لیے نظریں جھکا لیتی تھی، وہی علما جو آج پہلی مرتبہ اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ جہاں زیب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کے اندر غصہ تھا، پریشانی تھی، ایک عجیب سا خوف تھا، مگر اس خوف کا نام وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسی دوران شہناز بیگم کمرے میں داخل ہوئی، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا ایک دن یہ لڑکی یہی کرے گی۔ جہاں زیب نے آنکھیں بند کر لی۔ شہناز بیگم رکنے والی نہیں تھی، چھوٹے گھر سے اٹھا کر لائے تھے اسے۔ تم تو اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے تھے، میں نے پہلے دن ہی کہا تھا یہ لڑکی ہمارے قابل نہیں ہے، نہ خاندان ہمارے برابر، نہ طور طریقے ہمارے جیسے، بس تمہیں اس کا چہرہ نظر آیا تھا، تم نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ جہاں زیب کے اندر کچھ پھٹنے کو تھا، اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی کوئی بات سننے کی طاقت نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں صرف علما تھی، علما کہاں ہوگی، اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، وہ اکیلی ہوگی، محفوظ ہوگی یا نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، اسے علما کا جھکا ہوا چہرہ یاد آیا، وہ ہاتھ جو اس نے شہناز بیگم کے سامنے جوڑ دیے تھے، وہ آنکھیں جن میں آنسو تھے، وہ آواز جو بار بار کہہ رہی تھی، معاف کر دے آنٹی۔ جہاں زیب کے دل میں ایک چبھن اٹھی، شہناز بیگم ابھی بھی بول رہی تھی، ایسی لڑکیاں شوہر کا گھر بسانے نہیں آتی، اپنی مرضی چلانے آتی ہیں، تم نے اسے سر پر بٹھایا، اب نتیجہ دیکھ لیا، اگر تم نے میری بات مانی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جہاں زیب کے ہاتھ مٹھیاں بن گئے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی ماں سے کہہ دے بس کریں، ابھی مجھے علما کو تلاش کرنے دیں، اس وقت آپ کی باتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر اس نے کچھ نہیں کہا، اس کی انا نے اسے برسوں سے اپنی ماں کے سامنے بھی زبان روکنا سکھایا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے پاس سے گزر گیا۔ شہناز بیگم نے اسے جاتے دیکھا۔ جہاں زیب نے ایک بار پھر پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، سڑک پر گاڑیوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ جہاں زیب گاڑی کے پاس جا کر رک گیا، اس نے موبائل نکالا، ایک کے بعد ایک فون کرنے لگا، علما کے گھر، اس کے بھائی کو، اس کے رشتہ داروں کو، کسی کے پاس کوئی خبر نہیں تھی۔ ہر طرف ایک ہی جواب تھا، علما وہاں نہیں آئی تھی۔ جہاں زیب نے فون بند کر دیا، اس کے چہرے پر بے بسی اب صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلی مرتبہ اسے اپنی کہی ہوئی بات یاد آئی، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ اس وقت اسے اپنی بات پر کوئی افسوس نہیں تھا، اب وہی الفاظ اس کے سینے میں خنجر بن کر اتر رہے تھے۔ اسے علم نہیں تھا کہ علما کہاں ہے، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کب گھر سے نکلی تھی، اسے سب سے بڑی حقیقت کا بھی علم نہیں تھا، علما اکیلی نہیں گئی تھی، اس کے وجود میں جہاں زیب کی محبت کی ایک نشانی سانس لے رہی تھی، ایک ایسا راز جس کا علم جہاں زیب کو بہت دیر سے ہونے والا تھا۔ کچھ پل کے لیے جہاں زیب کو یادیں پکڑ کے اس کی زندگی کے ماضی میں لے گئیں۔ وہ رات جب اس کی علما کے ساتھ پہلی رات تھی، جہاں زیب کو صرف ایک باکردار عورت چاہیے تھی، اور خوبصورت بھی، اس لیے اس نے ایک غریب کسان کی بیٹی سے شادی کی تھی، اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس پر اپنی شدتیں لٹانے کے بعد جب وہ منہ پلٹ کر سو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اسے علما کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو؟ ایسے رو رہی ہو جیسے تمہیں اغوا کر کے لایا ہوں، کیا بات ہے؟ اس کو پوری امید تھی کہ بدلے میں کچھ نہیں بولے گی اور اچھی بیویوں کی طرح یہی کہے گی کہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی بھول اٹھی اور کہنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، معصوم بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ جب جہاں زیب نے کہا کہ کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ، کیا لکھ کر دوں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کی ہے،
शादी हुई है हमारी, शादी का क्या मकसद होता है, क्या नया हुआ है तुम्हारे साथ? ऐसा नहीं होता, मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा आपने गलत किया। मेरे साथ बीवी हूं आपकी, कहीं भागी तो नहीं जा रही थी ना? वो अपने चेहरे पर आंसू रगड़ते हुए बोल रही थी। जांजेब ने अचानक सख्ती से इसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर अपने सामने कर लिया और कहने लगा, अरे तुम्हारे मुंह में से जुबान भी है। पहली रात तुम्हारी इतनी जुबान चल रही है तो बाद में तुम्हारा क्या होगा? लगता है तुम्हें सीधा करना ही पड़ेगा। फिक्र नहीं करो, 2-4 दिन मेरे साथ रह लोगी ना तो अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस कमाश का आदमी हूँ। फिर मेरे सामने अपनी जुबान खोलने से पहले भी 10 दफा सोचोगी। अब किस किस्म के इंसान है मुझे समझ आ गया। एल्मा ने पूरे यकीन से ये बात की थी। जाजेब ने एक झटके से इसका मुंह छोड़ दिया और कहा कि अच्छा, इतनी जल्दी समझ आ गए तो जरा मुझे भी बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। वो बड़ी दिलचस्पी से इसकी बात सुनने को तैयार बैठा था कि छटांग भर की दुबली सी कम उम्र लड़की क्या वाकई इसके समझ गई थी। इस लड़की ने गहरा सांस लिया और कहने लगी कि शिकारी हैं आप? जाजेब हंसने लगा और इसने कहा कि बिल्कुल शिकारी तो मैं हूँ, ये तो तुमने मुझे कम्प्लीमेंट दे दिया। वो इस बात पर हंस रहा था जब एल्मा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, 2 तरह के शिकारी होते हैं, एक वो जो सीधा साधा शिकार करता है और एक ही वार में शिकार को खत्म कर देता है ताकि इसको ज्यादा तकलीफ ना हो, और दूसरा वो जो शिकार को पूरे जंगल में दौड़ाता है, इसको तड़पाता है और इसकी मौत को एंजॉय करता है। और अफसोस आप दूसरे वाले हैं जांजेब। इतना बोलकर वो चुप हो गई और आज पहली दफा जांजेब के पास भी बोलने को कुछ नहीं था। जांजेब इस ख्याल से अचानक चौंका और इसके अंदर से कहीं से आवाज आई कि तुमने भी तो इसके साथ पिछले इतने सालों में यही किया। एल्मा को खुद भी मालूम नहीं था कि इससे क्या उम्मीद थी। वो सिर्फ घर से दूर जाना चाहती थी, जांजेब से दूर, शहनाज बेगम की आवाज से दूर, इस हवेली की इन दीवारों से दूर जिनके अंदर रहते हुए इसे अपना वजूद भी बोझ महसूस होने लगा था। इसके कदम मुसलसल चलते रहे, आंखों के सामने रास्ता धुंधला रहा था। दिल में खौफ था, सीने में अजीब सी घुटन थी, फिर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं थी। वो स्टेशन तक पहुंच गई थी। रात की आखिरी समातें थी। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की महदूद तादाद मौजूद थी। कहीं कोई सामान उठाए खड़ा था, कहीं कोई अपने अजीज को रुखसत करने आया था, कहीं चाय वाले की आवाज सुनाई दे रही थी। रेल की पटरी सादी धात की मखसूस बू फजा में फैली हुई थी। एल्मा ने अपने दुपट्टे को मजीद अच्छी तरह सर पर जमा लिया। ऐसे बस एक ही ख्याल था, जांजेब से बहुत दूर जाना है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। एल्मा जल्दी से आखिरी डब्बे में सवार हो गई। अंदर चंद मुसाफिर बैठे हुए थे। इसने खिड़की के करीब एक नशिस्त संभाली, हाथ अपनी गोद में रख लिए, उंगलियां मुसलसल कांप रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। शायद अब वो महफूज थी, शायद अब जांजेब इसे नहीं ढूंढ पाएगा, शायद वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकेगी। इसके जहन में अपने आने वाले बच्चे का ख्याल आया। इसने बेख्तियार अपना हाथ पेट पर रख लिया। आंखों में आंसू तर आए। इस बच्चे को वो जांजेब से दूर रखना चाहती थी, इस शख्स से जिसने इसे सबके सामने जलील किया था, इस शख्स से जिसने इसे अपनी जिंदगी से निकल जाने का हुक्म दिया था, इस शख्स से जिसके लिए इसकी मोहब्बत से ज्यादा इसकी अना अहम थी। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक जाना पहचाना वजूद दिखाई दिया। एल्मा की सांस रुक गई। जांजेब, वो तेजी से इसे डब्बे की तरफ बढ़ रहा था। एल्मा के हाथ ठंडे पड़ गए। इसने फौरन उठने की कोशिश की, दरवाजे की तरफ जाने का सोचा। ऐसे लम्हे ट्रेन ने एक झटका लिया। पहियों ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू कर दी। एल्मा के चेहरे पर खौफ फैल गया। जांजेब भी डब्बे के अंदर दाखिल हो चुका था। दरवाजा इसके पीछे बंद हो गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने लगी। जांजेब ने चंद लम्हे सांस बहाल की। इसकी निगाह सीधे एल्मा पर जा ठहरी। एल्मा नशिस्त से चिपकी बैठी थी। इसके चेहरे पर खौफ था। जांजेब आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके सामने आकर बैठ गया। दोनों के दरमियान चंद कदम का फासला था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एल्मा को यकीन नहीं आ रहा था कि जांजेब यहां तक पहुंच गया था। जांजेब के चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। इसने घड़ी देखी। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। जांजेब ने पुरसकून लहजे में कहा, ट्रेन फिलहाल अगले स्टेशन पर जाकर रुकेगी, लाहौर।
علما خاموش رہی. جہاں زیب کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. چلو اچھا ہے, لاہور کی سیر ہو جائے گی. علما نے حیرت سے اسے دیکھا. وہ مزید قریب ہو کر بیٹھ گیا. پھر لاہور سے میرے ساتھ حویلی واپس چلنا ہوگا. علما کے سینے میں سانس اٹک گئی. ایسے مضبوط لہجے میں کہا, میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی. یہ جملہ بہت سادہ تھا, لہجہ بہت واضح تھا. اس میں خوف کم تھا, فیصلہ زیادہ تھا. جہاں زیب چند لمحے ایسے دیکھتا رہا. اسے غصہ نہیں آیا, حیرت ضرور ہوئی. پھر اس کے لبوں پر دبی ہوئی ہنسی آ گئی. وہ سوچ رہا تھا بھاگنے کا شوق بھی پورا کر لیا. 24 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے خود ہی ہاتھ آ گئی. اسے سر نشست کی پشت سے ٹکا دیا. تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے. علما نے نظریں نہیں جھکائی. میں جانتی ہوں. جہاں زیب نے ابرو اٹھائے. واقعی علما نے جواب نہیں دیا. جہاں زیب نے چند لمحے سے دیکھا. اس کے چہرے پر غصے کی بجائے عجیب سی تفریح تھی. تمہارا بھاگنے کا شوق تو پورا ہو گیا. شکر کرو کسی کو پتہ نہیں چلا. اگر پتہ چل جاتا تو غلطی نہ ہونے کے باوجود سزا تمہیں ہی ملنی تھی. علما کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی. جہاں زیب نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ پوری دنیا کو چھان مارنے کے لیے تیار تھا. دل میں خوف تھا, بے چینی تھی. ایسے صرف علما چاہیے تھی. اب وہی عورت اس کے سامنے بیٹھی تھی. اسے دیکھ کر اس کے اندر عجیب سا سکون اتر آتا. پھر تم نے ایک ایسی خوشخبری بھی سنائی ہے جس نے سارا حساب بدل دیا. علما کی آنکھیں پتھر ہو گئیں. جہاں زیب کی آواز نرم ہوئی. بچہ میرا ہے. علما نے فوراً نظریں پھیر لی. میرا بچہ ہے. جہاں زیب نے لفظوں پر زور دیا. میرے خاندان کا بچہ. خیال تو مجھے بھی رکھنا پڑے گا. علما کے ہاتھ دوبارہ کانپنے لگے. جہاں زیب نے اس کی کیفیت محسوس کی. چلو تمہیں بخش دیتا ہوں. علما نے فوراً اسے دیکھا. وہ چند لمحے خاموش رہا. پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا, لاہور کی سیر کروا دوں گا. اچھا کھانا کھلاؤں گا, آرام کرواؤں گا. اس کے بعد حویلی واپس چلیں گے. تم بھی مزے کر لینا. علما کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا. وہ جہاں زیب کو مسلسل دیکھ رہی تھی. اسے شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جہاں زیب ابھی بھی سب کچھ اپنے اختیار میں سمجھ رہا ہے. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ علما کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا. اسے شاید گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے دل میں کوئی فیصلہ کر لیا تھا. ایسا فیصلہ جس کا علم جہاں زیب کو بھی نہیں تھا. ایسا فیصلہ جو لاہور پہنچنے سے پہلے بھی اس کی زندگی بدل سکتا تھا. ٹرین مسلسل آگے بڑھ رہی تھی. باہر اندھیرا پھیل چکا تھا. کھڑکی کے شیشے میں کبھی کسی دور کے چراغ کا عکس نمودار ہوتا. اگلے لمحے اندھیرا اسے نگل لیتا. ڈبے کے اندر خاموشی تھی. جہاں زیب کی نگاہ علما پر جمی ہوئی تھی. علما بھی اسے دیکھ رہی تھی. اس مرتبہ سے نظریں نہیں چرائی. جہاں زیب نے محسوس کیا کہ علما پہلے جیسی ڈری ہوئی عورت نہیں رہی تھی. اس کے آنکھوں میں خوف ضرور تھا. اس خوف کے نیچے ایک عجیب سی مضبوطی بھی تھی. جہاں زیب کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی. تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ علما خاموش رہی. تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ علما نے بہت سکون سے جواب دیا, کچھ نہیں. جہاں زیب نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. اسے یقین نہیں آیا. علما نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا. اس کے ہاتھ پیٹ پر تھے. جہاں زیب کی نگاہ اس حرکت پر ٹھہر گئی. وہ شاید پہلی مرتبہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس خاموش عورت کے اندر کتنی بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے. علما نے آنکھیں بند کر لیں. اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی, وہ واپس نہیں جائے گی. چاہے جہاں زیب اسے لاہور سے پکڑ کر لے جائے, چاہے پوری حویلی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے, چاہے اسے اپنی اگلی منزل کے بارے میں خود بھی معلوم نہ ہو. اس مرتبہ وہ صرف جہاں زیب سے دور نہیں جا رہی تھی, وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لینے جا رہی تھی. جہاں زیب ابھی بھی اسے اپنی جیت سمجھ رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ علما بھاگ کر بھی آخر کار اس کے سامنے آ بیٹھے گی. اسے کیا خبر تھی, اصل کھیل ابھی شروع ہوا ہے. 2 پل بعد جہاں زیب نے علما کو دیکھا. اس کے چہرے پر اب پہلے والی پریشانی نہیں تھی, جس سے اسے یقین آ گیا ہو کہ علما اس کے سامنے موجود ہے. اس نے اپنی ٹانگ پر ہلکی سی تھپکی دی. یہ وہی انداز تھا جس سے وہ گھر میں بھی علما کو اپنے پاس بلایا کرتا تھا. ادھر آؤ.
علما نے اس کی طرف دیکھا. اس ایک مختصر جملے نے اس کے اندر کئی پرانی یادیں جگا دی. کئی مرتبہ وہ اسی طرح اسے اپنے پاس بلاتا رہا. کئی مرتبہ علما اپنی ناراضگی بھلا کر اس کے قریب جا بیٹھی تھی. آج اسے وہ سب کچھ بوجھ محسوس ہو رہا تھا. میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی. جہازیب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی. ارے سے پاس بیٹھنے کے لیے بلا رہا ہوں, سامنے کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ مرزا بیٹھو. آج پہلی مرتبہ اس کا لہجہ نرم تھا. علما نے پھر بھی انکار کر دیا. نہیں. جہازیب نے اسے غور سے دیکھا. علما نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا, مجھے آپ کے ساتھ آ کر بیٹھنے کا شوق نہیں. جہازیب کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہوئی. علما نے گہری سانس لی. میرے ماں باپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اس دنیا کے سب سے اچھے داماد ہیں. انہیں آپ کی اصل حقیقت کا اندازہ نہیں. وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے. شاید انہیں کبھی یقین بھی نہیں آئے گا کہ ان کی بیٹی کس کیفیت سے گزر رہی ہے. اس نے جہازیب کی طرف دیکھا. مگر دنیا میں کوئی تو ہوگا جو میرا ساتھ دے گا. جہازیب خاموش ہو گیا. اس لیے میں نے اپنی راہیں آپ سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس نے یہ بات پورے یقین سے کہی تھی, ایسے جیسے اس کے اندر کوئی آخری فیصلہ ہو چکا ہو. جہازیب نے اسے ایک چند لمحے دیکھا. اچھا. اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی, طنز بھی. یہ فیصلہ تب کیا جب میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہو. اس نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. بڑی دیر کر دی فیصلہ کرنے میں تم نے. علما نے سر ہلایا. ہاں دیر کی تھی. جہازیب نے اسے غور سے دیکھا, مگر علما کی آواز میں پہلی مرتبہ لرزش نہیں تھی. ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی. جہازیب کی بھویں سکڑ گئیں. علما نے اپنی نظریں اس پر جما دیں. اپنی جنگ اب خود لڑوں گی. اس لہجے میں ایسا عزم تھا کہ جہازیب چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا. اچھا. اس نے آہستہ سے کہا, جنگ لڑو گی مجھ سے؟ وہ قدرے آگے جھکا. جانتی ہو تم ایک کمزور مخلوق ہو. علما کے لبوں پر اچانک ایک عجیب سے مسکراہٹ آئی. وہ طنزیہ ہنسی ہنسنے لگی. ہاں. وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی. میں تو جانتی تھی کہ میں کمزور ہوں. اس کی آواز پر سکون تھی. مگر آپ بھول گئے تھے. جہازیب کے چہرے پر سوال ابھرا. علما نے بہت اطمینان سے کہا, ایک اور بات بھی شاید آپ بھول گئے تھے. عورت کمزور ہوتی ہے. اس نے چند لمحے توقف کیا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا. مگر اس کا خدا بہت مضبوط ہوتا ہے. جہازیب کے چہرے کی سختی بڑھ گئی. علما نے بات جاری رکھی. بہت بڑا ہوتا ہے. اس لیے چاہے آپ کتنی کوشش کر لیں, چاہے آپ مجھے کتنے کمزور سمجھیں, چاہے آپ اپنی طاقت پر کتنا غرور کریں, آپ چاہتے ہوئے بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. جہازیب اسے دیکھتا رہا. علما کی آواز میں اب خوف نہیں تھا. آپ خود اپنی زبان سے مجھے طلاق دیں گے؟ جہازیب کی آنکھیں سکڑ گئیں. آپ میرے اور میری اولاد کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. اس نے اپنے ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے. آپ مجھے بالکل بھی نہیں روک پائیں گے. کچھ لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی. ٹرین اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی. پہیوں کی مسلسل آوازیں سے خاموشی میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی. جہازیب کو پہلی مرتبہ علما کے الفاظ عجیب نہیں لگ رہے تھے. وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا, لگتا ہے حمل کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے. علما خاموش رہی. جہازیب نے مذاق کے انداز میں بات آگے بڑھائی. موڈ بدل رہے ہیں, اس لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو. اسی وجہ سے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں. اس نے اطمینان سے نشست کی پشت سے ٹیک لگا دی. تم فکر مت کرو, میں یہ ساری باتیں بھول جاؤں گا. علما نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اٹھ کر جہازیب کے پاس بھی نہیں آئی. وہ اسی نشست پر بیٹھی رہی. اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا سکون تھا. ایسا سکون جس نے جہازیب کو بے چین کر دیا. وہ اسے دیکھتا رہا. علما کی آنکھیں بند تھیں. چہرہ پرسکون تھا. ہاتھ پیٹ پر رکھے ہوئے تھے جیسے اسے اپنے فیصلے پر کوئی شک نہ ہو. جہازیب نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی. یہ وہ علما نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا. وہ علما جس کی آنکھوں میں اس کے غصے کے سامنے آنسو آ جاتے تھے. وہ علما جو اس کی سخت آواز سنتے خاموش ہو جاتی تھی. وہ علما جو ہر معاملے میں سمجھوتا کر لیتی تھی. آج وہی عورت اس کے سامنے بیٹھ کر طلاق کی بات کر رہی تھی. اسے یقین تھا کہ جہازیب خود اسے طلاق دے گا. اسے یقین تھا کہ وہ اسے دور ہو جائے گی. اسے یقین تھا کہ وہ اسے روک بھی نہیں سکے گا. جہازیب نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ علما کے پاس کوئی ایسا سہارا ضرور ہے جس کا اسے علم نہیں. اس نے دل میں سوچا, یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہی ہے.
ٹرین رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. جہاں زیب خاموش تھا، علما بھی خاموش تھی، مگر دونوں کے درمیان اب پہلے جیسا رشتہ نہیں تھا. ایک طرف جہاں زیب کی انا تھی، دوسری طرف علما کا فیصلہ. دونوں کے درمیان ایک آنے والی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا. جہاں زیب مسلسل اپنے لوگوں سے رابطے میں تھا. ٹرین کے ہر مرحلے کی خبر اس تک پہنچ رہی تھی. اسے معلوم تھا کہ لاہور قریب آ رہا ہے. اس نے اپنے آدمیوں کو پہلے سے اسٹیشن پہنچنے کا حکم دے دیا تھا. جب ٹرین لاہور اسٹیشن پر رکی تو جہاں زیب کی گاڑی بھی وہاں موجود تھی. اس کے آدمی تقریباً 5 منٹ پہلے پہنچ چکے تھے. جہاں زیب نے کھڑکی سے باہر دیکھا. گاڑی دیکھتے اس نے سکون کا سانس لیا. وہ اپنی نشست سے اٹھا. علما کے پاس ایک پرس تھا. جہاں زیب نے اس کا ہاتھ پکڑا. چلو گاڑی آ گئی، ہمیں واپس جانا ہے. اسے پورا یقین تھا کہ علما مزاحمت کرے گی، شاید دوبارہ کوئی بحث کرے گی، شاید اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرے گی، مگر علما خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی. جہاں زیب نے اسے حیرت سے دیکھا. وہ اس کے ساتھ چل پڑی. نہ احتجاج کیا، نہ سوال کیا، نہ کوئی شکایت کی. جہاں زیب کے ذہن میں عجیب سی الجھن پیدا ہو گئی. ایک طرف یہ عورت گھر سے نکل گئی تھی، وہ بھی ایسی حالت میں جب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی. اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، پھر ٹرین میں بیٹھ کر پورے یقین سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی الگ کر لے گی. وہ خود اپنی زبان سے اسے طلاق دے گا. وہ اسے روک نہیں سکے گا. اب وہ بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ واپس جا رہی تھی. جہاں زیب نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر علما کو دیکھا. اسے دل ہی دل میں خیال آیا کہ شاید اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے. شاید وہ ساری باتیں صرف اسے ڈرانے کے لیے کر رہی تھی. شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جہاں زیب سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے. وہ گاڑی میں بیٹھ گیا. علما بھی خاموشی سے دوسری طرف بیٹھ گئی. پورے راستے جہاں زیب اسے دیکھتا رہا. علما نے ایک مرتبہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا. اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا. جہاں زیب اس سکون کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. حویلی پہنچتے جہاں زیب نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. شہناز بیگم نے علما کو دیکھا تو فوراً سوال کیا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ علما نے کوئی جواب نہیں دیا. جہاں زیب نے فوراً بات سنبھالی. ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی. شہناز بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا. بغیر بتائے؟ جہاں زیب نے مختصر جواب دیا، ہاں یہ کیا طریقہ ہے؟ شوہر کو بتائے بغیر گھر سے نکل گئی. تم نے اسے واپس کیسے لایا؟ جہاں زیب نے علما کی طرف دیکھا. وہ خاموش کھڑی تھی. اس نے ماں سے کہا واپس آ گئی، یہ بات ختم کریں. شہناز بیگم کچھ کہنے والی تھی کہ جہاں زیب نے ایک اور بات بتا دی. ایک خوشخبری بھی ہے. شہناز بیگم رک گئیں. کیا؟ علما ماں بننے والی ہے. شہناز بیگم کے چہرے پر حیرت پھیل گئی. پھر ان کے لبوں پر خوشی آ گئی. واقعی؟ جہاں زیب نے سر ہلا دیا. شہناز بیگم نے علما کو دیکھا. چلو کوئی بات نہیں، پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دیتے، آخر گھر میں اولاد آنے والی ہے. علما نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. کمرے میں داخل ہوتے اس نے پرس ایک طرف رکھا. جہاں زیب بھی اس کے پیچھے آ گیا. کمرے میں خاموشی تھی. جہاں زیب اپنی عادت سے مجبور تھا. وہ انا پرست تھا. اسے اپنی بات منوانے کی عادت تھی. وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا. کیا ہوا؟ علما نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اپنے کپڑے درست کرنے لگی. جہاں زیب نے طنزیہ انداز میں کہا، تم تو کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں اپنی زبان سے طلاق دوں گا. علما خاموش رہی. اب کیا ہو گیا تمہیں؟ علما نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. جہاں زیب نے اسے دیکھا. اسے امید تھی کہ علما بحث کرے گی. وہ دوبارہ کوئی ایسی بات کرے گی جس سے اس کی انا کو چیلنج ملے گا، مگر علما نے کچھ نہیں کہا. وہ خاموشی سے وضو کرنے چلی گئی. جہاں زیب حیرت سے اسے دیکھتا رہا. علما نے وضو کیا، پھر کمرے میں واپس آئی. اس نے جائے نماز بچھائی. جہاں زیب خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا. علما نماز پڑھنے لگی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا. نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے. جہاں زیب اسے دیکھتا رہا. علما دیر تک دعا مانگتی رہی. اس کے لب ہل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر چہرے پر عجیب اطمینان تھا. دعا ختم ہوئی. علما نے ہاتھ چہرے پر پھیرے. جہاں زیب نے طنزیہ انداز میں کہا، لگتا ہے تمہاری جنگ صرف میرے لیے بد دعائیں کرنے سے شروع ہو کر وہیں ختم ہونے والی ہے. علما نے اس کی طرف دیکھا. جہاں زیب کے لہجے میں تکبر تھا. یاد رکھنا، بد دعائیں بے بس لوگ کرتے ہیں. وہ چند قدم آگے بڑھا. جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہ کچھ کر گزرتے ہیں.
علما کے لبوں پر وہی طنز مسکراہٹ آئی جہاں زیب کے اندر غصہ بھڑک اٹھا. اسے اس وقت صحیح معنوں میں غصہ آ رہا تھا. وہ چاہتا تو علما سے بحث کرتا، اسے جواب دیتا، اپنی طاقت کا احساس دلاتا، مگر علما کی حالت دیکھ کر وہ رک گیا. اس نے ایک گہری سانس لی، پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا. کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے آخری مرتبہ علما کو دیکھا. علما اب بھی جائے نماز پر بیٹھی تھی. اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف ایک عجیب سا اطمینان تھا. جہاں زیب دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا، اسے پہلی مرتبہ یہ احساس ہونے لگا تھا کہ علما کے رویے میں کچھ ایسا ضرور تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. ایک ہفتہ اس طرح گزر گیا. حویلی کی فضا بظاہر معمول پر آ گئی تھی. علما پہلے کی طرح خاموش رہتی تھی، جہاں سے پہلے کی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا. کبھی کبھار اس کی نظر علما پر ٹھہر جاتی، اس کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوتی. وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھی، ہر بات پر جواب نہیں دیتی تھی، بحث نہیں کرتی تھی، شکایت نہیں کرتی تھی، بس اپنے معمول کے مطابق رہتی تھی. جہاں زیب اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر نے مکمل معائنہ کرنے کے بعد اطمینان سے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، ابھی آرام کی ضرورت ہے، ذہنی دباؤ سے بچائیں. جہاں زیب نے سر ہلا دیا. اسے لگا شاید واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اسے لگا علما کا غصہ ختم ہو گیا. اسے لگا گھر دوبارہ اپنی پرانی حالت میں آ گیا ہے. مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اصل طوفان ابھی اس کے دروازے پر دستک دینے والا ہے. ایک صبح جہاں زیب اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے فائلیں کھلی ہوئی تھیں، فون مسلسل بج رہا تھا. اچانک اس کے ذاتی معاون نے کمرے میں داخل ہو کر ایسا جملہ کہا جس نے جہاں زیب کے قدموں تلے زمین کھینچ لی. سر. جہاں زیب نے سر اٹھایا. کیا ہوا؟ مین فیملی اکاؤنٹ میں مسئلہ ہے. کیسا مسئلہ؟ صاحب اکاؤنٹ سے بہت بڑی رقم منتقل ہو چکی ہے. جہاں زیب چند لمحے سے دیکھتا رہا. کتنی؟ معاون کے چہرے پر خوف تھا. 500 کروڑ. جہاں زیب کی آنکھیں پھیل گئیں. کیا 500 کروڑ روپے اکاؤنٹ سے نکل چکے ہیں؟ جہاں زیب اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سر بینک سے رابطہ کیا ہے. فوراً کرو. جہاں زیب نے فون اٹھایا. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اسے بینک کی متعلقہ افسر سے رابطہ کیا. دوسری طرف سے جواب آیا. سر ہمیں جو ریکارڈ نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق تمام ٹرانزیکشنز آپ کی تصدیق شدہ ذرائع سے ہوئی ہیں. جہاں زیب کا لہجہ بلند ہو گیا. میرے ذرائع سے 500 کروڑ منتقل ہو گئے اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ سر ہمارے ریکارڈ میں یہی ہے. میرا ریکارڈ؟ جی سر. میرا ایڈریس؟ جی سر. میری شناخت؟ جی سر. تو پھر پیسے کہاں گئے؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی. سر اس وقت ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. جہاں زیب نے غصے سے فون میز پر رکھ دیا. اس نے فوراً اپنے لوگوں کو جمع کیا، اکاؤنٹس کے ذمہ دار، سائبر سیکیورٹی کے ماہرین، کمپنی کے قانونی مشیر، بینک کے نمائندے، سب کو ایک ہی جگہ بلا لیا گیا. کمرے میں خوف کی کیفیت تھی. جہاں زیب ایک شخص سے سوال کر رہا تھا. کسی نے رسائی حاصل کی، کسی کو معلوم نہیں تھا. کسی نے رقم منتقل کی، کسی کے پاس جواب نہیں تھا. رقم کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا. سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ریکارڈ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ جہاں زیب کے اپنے ذرائع سے ہوا ہو. بینک والے بھی پیچھے ہٹ گئے. ہم اپنی پالیسی کے مطابق اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے. جہاں زیب نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا. 500 کروڑ چوری ہوئے ہیں اور آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ سر آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی حفاظت خود کرنی چاہیے تھی. جہاں زیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس نے فون بند کر دیا. کئی گھنٹے گزر گئے. کوئی سراغ نہیں ملا. اگلے دن بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پھر تیسرا دن آیا، پھر چوتھا دن، 5واں دن بھی گزر گیا. رقم واپس نہیں آئی. کوئی مطالبہ نہیں آیا. کسی نے فون نہیں کیا. کسی نے دھمکی نہیں دی. کسی نے یہ تک نہیں بتایا کہ پیسے کہاں منتقل ہوئے. یہ معاملہ ایک ایسی پہیلی بن چکا تھا جس کا کوئی سرا کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا. جہاں زیب کبھی اپنے دفتر میں بیٹھتا، کبھی بینک جاتا، کبھی اپنے ماہرین کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا رہتا، کبھی فون پر چیختا، کبھی خاموش ہو کر سامنے پڑی فائلوں کو دیکھتا رہتا. ایک شام شہناز بیگم نے دھیری آواز میں کہا، کہیں یہ سب علما کا کیا دھرا تو نہیں ہے؟ جہاں زیب نے فوراً سر اٹھایا. کیا؟ شہناز بیگم نے علما کی طرف اشارہ کیا. جب سے یہ آئی ہے عجیب سی ہو گئی ہے. ایسے کچھ بھی کہو آگے سے جواب نہیں دیتی، ہر وقت دعائیں کرتی رہتی ہے.
کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہوا یہ سب کچھ؟ جہازیب چند لمحے خاموش رہا، پھر طنزی انداز میں ہنس پڑا۔ امی، آپ بنا تھوک میں پکوڑے تلتی رہتی ہیں۔ شہناز بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ جہازیب نے کہا، آپ کو پتا بھی ہے یہ کس درجے کے ماسٹر مائنڈ کا کام ہے۔ 500 کروڑ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ پریشان بیٹھے ہیں، آپ علما پر شک کر رہی ہیں؟ وہ کیا کر سکتی ہے یہ تو وہ جاہل ہے۔ علما قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، ایسے جہازیب کی بات سنی، مگر ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ نہ وضاحت دی، نہ اعتراض کیا، نہ صفائی پیش کی، صرف اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھے بیٹھی رہی۔ جہازیب کی نظر ایک لمحے کے لیے اس پر پڑی، اسے پھر وہی عجیب سکون دکھائی دیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس عورت کے اندر اتنا اطمینان کہاں سے آ رہا ہے۔ دن گزرتے گئے، حالات خراب ہوتے گئے، کاروبار چل رہے تھے، کمپنیاں کام کر رہی تھیں، ملازمین اپنی جگہ موجود تھے، مگر خاندان کے ہاتھ سے 500 کروڑ نکل چکے تھے۔ یہ کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ ایک غریب انسان کے پاس اگر 500 کروڑ روپے ہوں، وہ 500 روپے چوری ہو جائیں تو صرف وہی شخص ایسے خالی پن کو سمجھ سکتا ہے جو اس رقم کے ایک ایک روپے کی قدر جانتا ہو۔ جہازیب کے خاندان کے پاس 500 کروڑ تھے، 500 کروڑ ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھے، پھر ایک دن وہ 500 کروڑ غائب ہو گئے۔ اب ان کے پاس کاروبار تھا، جائیداد تھی، حویلی تھی، نام تھا، اثر و رسوخ تھا، مگر وہ رقم نہیں تھی جس نے ان کے پورے نظام کو مضبوط کر رکھا تھا۔ جہازیب رات کے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، اسکرین پر اکاؤنٹ کی تفصیلات موجود تھیں۔ وہ بار بار ایک ہی جگہ دیکھ رہا تھا، 500 کروڑ، صفر رقم منتقل ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اس علما کی بات یاد آئی، عورت کمزور ہوتی ہے مگر اس کا خدا بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جہازیب نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس نے خود کو سمجھایا یہ محض اتفاق ہے، صرف اتفاق، مگر اسی لمحے کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھی علما نے اپنی نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر وہی پرسکون تاثر تھا۔ جہازیب نے اسے دیکھتا رہا۔ پہلی مرتبہ اس کے ذہن میں ایسا سوال پیدا ہوا جس سے وہ خود بھی زبان پر لانے سے ڈر گیا۔ کیا واقعی علما اتنی بے بس تھی؟ ایک ایک دن قیمتی تھا، 2 ہفتے گزر چکے تھے، 500 کروڑ کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ جہازیب نے بڑے بڑے ماہرین سے رابطہ کیا تھا، سائبر سیکیورٹی کے ماہرین بلائے گئے تھے، ہیکرز کی خدمات حاصل کی گئی تھی، ہر شخص نے اپنی فیس وصول کی تھی، ہر شخص نے یقین دلایا تھا کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا، پھر سب خالی ہاتھ چلے گئے۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ رقم کہاں گئی تھی، کس نے منتقل کی تھی، کس نظام کے ذریعے منتقل کی تھی، کس مقام پر موجود تھی۔ یہ معمہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ جہازیب اپنے کمرے میں بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا، چہرے پر تھکن نمایاں تھی، آنکھوں میں کئی راتوں کی بے خوابی تھی۔ اس شخص کے لیے جس نے ہمیشہ اپنی طاقت پر بھروسہ کیا تھا، یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، علما اندر آئی۔ اس نے جہازیب کو دیکھا، چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ جہازیب نے سر نہیں اٹھایا۔ علما نے اپنے نرم ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے، وہ دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی۔ جہازیب چاہتا تو اس کا ہاتھ جھٹک دیتا، آج ایسا نہیں ہوا، ایسے واقعی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کئی دنوں بعد کسی لمس نے اس کے ذہن کی تھکن کم کی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں بہت پریشان ہوں۔ علما خاموش رہی۔ جہازیب نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، لگتا ہے تمہاری بد دعائیں کام کر گئی۔ علما کے ہاتھ چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ جہازیب نے آنکھیں کھولی۔ کیوں بد دعائیں کرتی ہو میرے لیے؟ صرف اس لیے کہ میں غصہ کرتا ہوں، غصے کا تھوڑا سا تیز ہوں، یہ میرا گناہ ہے؟ اس نے علما کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ علما نے اس کی طرف دیکھا، صرف یہی گناہ نہیں ہے۔ جہازیب کی نگاہ اس کے چہرے پر جم گئی۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اتنا برا 4 لوگوں میں بیٹھ کر میں بتا بھی نہیں سکتی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہاری جنونیت، تمہاری فرعونیت، تمہاری بڑبڑیت، سب کچھ برداشت کیا ہے میں نے۔ جہازیب خاموش بیٹھا رہا۔ علما کی آواز میں شکایت نہیں تھی، فیصلہ تھا۔ میں نے سنا بد دعائیں کبھی نہیں لگتی، اگر بد دعاؤں سے لوگ ختم ہوتے تو دنیا میں کوئی دشمن زندہ نہ رہتا۔ ہاں، آہ ضرور لگ جاتی ہے۔ جہازیب نے بے اختیار پوچھا، کس بات کی آہ؟ علما نے اسے سیدھا دیکھا، تمہاری مشکل کا حل میرے پاس ہے۔ جہازیب کے چہرے پر حیرت ابھری۔ کیا حل ہے تمہارے پاس، بتاؤ؟ علما نے بہت اطمینان سے کہا، آپ کو آپ کے سارے پیسے واپس مل جائیں گے۔ جہازیب کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ علما نے اگلا جملہ کہا،
مجھے طلاق دے دیں۔ جہانزیب یکدم کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ کیا یہ سب تم نے کیا؟ کسی سے کروایا؟ ایلما خاموش رہی۔ جہانزیب چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ ایلما نے دھیمی آواز میں کہا، یاد ہے ایک شادی میں میری تم سے ٹکر ہوئی تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی، پھر تم نے میرے بارے میں معلومات حاصل کروائی، تمہیں پتہ چلا میں ایک غریب مزدور کی بیٹی ہوں، تم نے رشتہ بھیجا، تمہارے ذہن میں خیال تھا ایک غریب گھر کی لاچار لڑکی کو گھر لے آؤں گا، وہ مجھ سے دب کر رہے گی۔ ایلما کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ غریبوں کے گھر سے لاچار لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں؟ جہانزیب اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے پوری بات بتاؤ، کیا میری صورتحال کو انجوائے کر رہی ہو، فائدہ اٹھا رہی ہو، مجھے باتوں میں الجھا کر تکلیف پہنچانا چاہتی ہو؟ ایلما نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں چاہتی، جو چاہتی تھی وہ کر چکی ہوں۔ جہانزیب کی سانس رک گئی۔ ایلما نے پرسکون لہجے میں کہا، آپ کی ساری دولت میرے پاس ہے، جب تک میں خود آپ کے حوالے نہ کروں۔ دنیا کا کوئی ہیکر آپ کو آپ کی دولت واپس نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹ بھی نہیں۔ جہانزیب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ کا سسٹم میں نے ہیک کیا تھا، ہیکنگ میرا ٹیلنٹ ہے، مجھے بہت شوق تھا، میں کمپیوٹر پڑھ رہی تھی، میری تعلیم شادی کے بعد ادھوری رہ گئی۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے والا ہی ماہر بنتا ہے، کبھی کبھی بغیر پڑھے بھی انسان ماہر ہوتا ہے۔ ایلما کے لہجے میں غرور نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ آپ کے 500 کروڑ میرے پاس ہیں۔ جہانزیب جیسے پتھر کا بن گیا۔ ایلما نے بات مکمل کی، جیسے آپ اپنی اس زبان سے مجھے طلاق دیں گے، جیسے مجھے اس رشتے سے آزاد کریں گے، جیسے میرا معقول حصہ دے کر مجھے یہاں سے جانے دیں گے، آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ جائیں گے۔ جہانزیب اچانک اس سے دور ہو گیا، ایسے جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں کھڑا تھا۔ ایلما نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس وقت جہانزیب کے لیے وہ واقعی کسی چڑیل سے کم نہیں تھی۔ ایک ایسی عورت جسے وہ کمزور سمجھتا رہا، ایک ایسی عورت جسے وہ جاہل سمجھتا رہا، ایک ایسی عورت جسے وہ اپنی طاقت کے نیچے دبا ہوا سمجھتا رہا۔ آج وہی عورت اس کی پوری دولت اپنی گرفت میں لیے کھڑی تھی۔ جہانزیب کے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ ایلما خاموش رہی۔ جہانزیب نے بے یقینی سے کہا، میں تمہاری بات پر یقین کیسے کروں؟ ایلما نے بہت اطمینان سے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کر لیپ ٹاپ لے آئی۔ جہانزیب کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جم گئی۔ ایلما نے لیپ ٹاپ کھولا، چند لمحے اسکرین پر کام کیا، اس کی آنکھیں انگلیاں تیزی سے حرکت کرتی رہیں۔ صرف 2-3 منٹ گزرے، پھر ایلما نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس لمحے جہانزیب کا فون بج اٹھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ کال اس کے مینیجر کی تھی۔ جہانزیب کی نظریں ایلما کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، سر عجیب خبر ہے۔ جہانزیب کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پیسوں میں سے 5 کروڑ واپس آ گئے ہیں۔ جہانزیب کے ہاتھ سن ہو گئے۔ کیا؟ سر 5 کروڑ واپس آ گئے، اس اکاؤنٹ سے آئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں کیسے آئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب ابھی 2 منٹ پہلے ہوا ہے۔ جہانزیب کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا، فون فرش پر جا گرا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جہانزیب کی نگاہ ایلما پر جمی رہی۔ ایلما اپنی جگہ بیٹھی تھی، چہرے پر وہی سکون تھا۔ اب جہانزیب کے پاس شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، یہ سب ایلما نے کیا تھا۔ 500 کروڑ، اس کی دولت، اس کی طاقت، اس کی پوری سلطنت، سب کچھ ایلما کی گرفت میں تھا۔ جہانزیب نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں خود کو واقعی بے بس محسوس کیا۔ جہانزیب نے کافی دیر تک ایلما کو خاموشی سے دیکھا۔ اس کے سامنے وہ عورت کھڑی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنی کمزوری سمجھتا رہا تھا، جسے اس نے اپنے غصے سے دبایا تھا، جسے اپنی انا کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا تھا، جس کی عورت نے اسے اس کی اپنی حقیقت دکھا دی تھی۔ جہانزیب نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دیتا ہوں، مجھے میرے سارے پیسے واپس کر دو۔ ایلما کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر یہ خوشی کی مسکراہٹ نہیں تھی، اس میں گہرا طنز تھا، ایک ایسا طنز جس میں برسوں کی تکلیف چھپی ہوئی تھی۔ اس نے جہانزیب کو چند لمحے دیکھا، پھر بہت سکون سے بولی، مجھے پتا تھا آپ مجھ میں سے اور دولت میں سے اپنی دولت کو ہی چنیں گے۔ جہانزیب نے نظریں چرا لی۔ ایلما نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات جاری رکھی، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گا، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک موقع دے دو، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایلما میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، میں اپنی غلطیاں سمجھ گیا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جہانزیب
خاموش رہا. اس کے پاس جواب تھا مگر الفاظ نہیں تھے، یا شاید اس کے انا نے اس کے لبوں کو قید کر رکھا تھا. وہ آج بھی اپنی شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ آج بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ علما اس کے لیے دولت سے زیادہ قیمتی ہے. علما نے اس کی خاموشی دیکھ لی. اسے اب کسی جواب کی ضرورت نہیں تھی. اس نے اپنا پرس اٹھایا، پھر جہاں-زیب کی طرف آخری مرتبہ دیکھا. میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی. جہاں-زیب نے سر اٹھایا. علما نے اپنا فیصلہ سنایا. جب مجھے کاغذ پر لکھ کر طلاق بھیج دیں گے تب. جہاں-زیب نے کچھ نہیں کہا. علما نے کمرے سے باہر قدم رکھا. حویلی کی لمبی راہداری آج ایسے پہلے سے مختلف محسوس ہو رہی تھی. وہی دیواریں، وہی دروازے، وہی قیمتی فانوس، وہی قالین، مگر آج علما کے قدموں میں وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے موجود تھا. اس نے حویلی کے دروازے پر ایک لمحے کے لیے رک کر پیچھے دیکھا. جہاں-زیب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس نے ایک لمبی سانس لی، پھر باہر آ گئی. حویلی کے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر یہ گاڑی بھی جہاں-زیب کے گھر کی تھی، مگر اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ صرف اپنی زندگی واپس لینے جا رہی تھی. 2 دن گزرے. جہاں-زیب نے آخر کار وہ کاغذ تیار کروا دیا. طلاق کے کاغذات علما تک پہنچ گئے. علما نے وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لیا. اس نے کافی دیر تک اسے دیکھا. کاغذ کے چند الفاظ نے اس کی زندگی کا ایک پورا باب بند کر دیا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، شاید اس لیے کہ اس نے اپنے آنسو بہت پہلے بہا دیے تھے. اس نے کاغذ کو طے کیا، اپنے پاس رکھا، پھر جہاں-زیب کے اکاؤنٹ میں اس کی تقریباً پوری دولت واپس منتقل کر دی. اسے 5 کروڑ روپے اپنے پاس رکھے. یہ اس کا مطالبہ نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کا معاوضہ بھی نہیں تھا. یہ صرف اس حق کا ایک معمولی سا حصہ تھا جس کے لیے اسے اپنی پوری زندگی لڑنا پڑی تھی. اس کے بعد علما نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اس نے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا شروع کر دی. اس نے اپنے ماضی کو اپنے مستقبل پر حاوی نہیں ہونے دیا. وہ ایک نئے شہر میں رہنے لگی، چھوٹا سا گھر لیا، اپنے لیے ایک پرسکون زندگی بنائی. صبح کی روشنی جب کھڑکی سے اندر آتی تو وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرا دیتی. اللہ نے اسے ایک بیٹی دی تھی. وہ ننھی سی بچی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئی تھی. علما اسے اپنے سینے سے لگا کر دیر تک بیٹھی رہتی، اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھتی، اس کے چہرے کو چومتی، پھر دل میں شکر ادا کرتی. اسے اپنی بیٹی میں اپنی نئی نئی زندگی دکھائی دیتی تھی. اس نے اپنی بیٹی کی پرورش محبت سے شروع کی. وہ اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ اس کی پیدائش کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ایک مضبوط عورت بنے، اپنی عزت بچانے، اپنے فیصلے خود کرے، کسی کے غرور کے نیچے اپنی ذات دفن نہ کرے. علما کی زندگی کا ایک اور باب بھی شروع ہو چکا تھا. اس کی ہیکنگ کی صلاحیت غیر معمولی تھی. جس ہنر کو کبھی اس نے چھپ کر اپنے شوق کے طور پر سیکھا، وہی ہنر اب اس کی پہچان بن گیا تھا. اسے ایک بڑی IT کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی. پہلے دن جب وہ کمپنی کے وسیع شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے رک گئی. سامنے جدید عمارت کا وسیع داخلی حصہ تھا. دیواروں پر بڑی اسکرینیں لگی ہوئی تھیں. لوگ اپنے لیپ ٹاپ لیے تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. ہر طرف کام کی ایک منظم گہما گہمی تھی. علما نے اپنی بیٹی کی تصویر والے چھوٹے سے لاکٹ کو چھوا، پھر آہستہ سے مسکرائی. اس نے اپنی زندگی دوبارہ بنا لی تھی. اب اسے کسی جہاں-زیب کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، کسی کے غصے کا خوف نہیں تھا، کسی کے تانوں کی پرواہ نہیں تھی. وہ اپنی قابلیت سے اپنی جگہ بنا رہی تھی. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا اعتماد بڑھتا گیا. اس نے اپنی بیٹی کے لیے بہتر مستقبل بنانا شروع کیا. رات کو جب وہ کام سے واپس آتی تو اس کی بیٹی دوڑتی ہوئے اس کے پاس آتی. علما اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتی. دن بھر کی تھکن ایک لمحے میں ختم ہو جاتی. وہ بچی اس کے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی. علما نے کبھی اپنی بیٹی کے سامنے جہاں-زیب کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی. وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب خود دینا پڑتا ہے. اس نے اپنی زندگی سے ایک سبق ضرور سیکھا تھا کہ ہر کہانی میں مرکزی کردار ہمیشہ ہیرو نہیں ہوتا. کچھ لوگ ویلن بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی طاقت کے نشے میں دوسرے انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ محبت کو ملکیت سمجھ لیتے ہیں. کچھ لوگ اپنی انا کو رشتوں سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار کر عورت سے وہ اپنے ساتھ برا کرتی ہے. عورت کی نفسیات کو شاید کوئی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا. وہ پہلے اچھائی کی حد تک جاتی ہے، موقع دیتی ہے، بار بار معاف کرتی ہے، بار بار خود کو سمجھاتی ہے، اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اپنی خواہشات قربان کرتی ہے،
اپنی عزت تک خاموشی سے برداشت کرتی ہے، وہ آخری لمحے تک کوشش کرتی ہے، مگر ایک وقت آتا ہے جب اس کے اندر موجود برداشت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بدل جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے کھڑی ہوتی ہے، پھر ایسے کسی کے غصے سے خوف نہیں آتا، پھر ایسے کسی کے چھوڑ جانے کا ڈر نہیں رہتا، پھر وہ جان جاتی ہے کہ تنہا زندگی گزار لینا اس زندگی سے بہتر ہے جس میں ہر روز اس کی روح کو زخمی کیا جائے۔ ایلما نے بھی یہ کہا تھا، اس نے پہلے محبت کی حد تک جان زیب کا ساتھ دیا، پھر برداشت کی حد تک اسے موقع دیا، پھر معافی کی حد تک خود کو توڑا، آخر میں جب اس کے تمام مواقع ختم ہو گئے تو اسے اپنی زندگی خود چن لی۔ وہ جان زیب سے انتقام لینے کے لیے نہیں نکلی تھی، وہ خود کو بچانے کے لیے نکلی تھی۔ اس کے پاس 5 کروڑ تھے، ایک بیٹی تھی، ایک اچھی ملازمت تھی، اپنی قابلیت تھی، اپنی آزادی تھی، سب سے بڑھ کر اس کے دل میں سکون تھا۔ ایک عام شام ایلما نے اپنی بالکنی میں کھڑی سورج کو ڈوبتے دیکھ رہی تھی، اس کی بیٹی اس کے پاس کھیل رہی تھی، آسمان پر نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ ایلما اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ چیز چھین کر دیتی ہے جسے ہم اپنی دنیا سمجھتے ہیں، پھر وہی زندگی ہمیں دکھاتی ہے کہ ہماری دنیا ایک ایسے شخص تک محدود نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو باہوں میں اٹھا لیا، بچی نے اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈال دی، ایلما نے آنکھیں بند کر لی، اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی، وہ ماضی سے آزاد ہو چکی تھی، جو اپنی زندگی کی مالک بن چکی تھی۔ جہاں زیب کی دنیا میں شاید دولت واپس آ گئی تھی، مگر ایلما نے اپنی زندگی واپس لے لی تھی، اور شاید یہی اس کہانی کی اصل جیت تھی۔